बिला ताखिर दरख्वास्त है उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल हदीस हज़रत अक़दस मौलाना पीर अजीज़ रहमान हज़ारवी साहब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दें और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस की तिलावत की सआदत हासिल कर रहे हैं मौलवी मोहम्मद जावेद करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बाब क़ौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिद रहिमहुल्लाहु तआला अल-क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ालुल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फहुवल जाइर। हद्दसना अश-शैख़ुल मुफ़्ती अब्दुर रऊफ़ हफ़िज़हुल्लाहु तआला अन मुह्यी सुन्नति अश-शैख़िल मुफ़्ती अब्दुल क़ादिर व जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल अश-शैख़िल मुफ़्ती मुहम्मद अनवर किलाहुमा यरवियान अनिल आरिफ बिल्लाहि वलिय्यिल्लाहि अली मुहम्मद अन शैख़िल अरब वल अजब हुसैन अहमद अल मदनी अन शैख़ शैख़िल हिंद महमूदिल हसन अन हुज्जतिल इस्लाम शैख़ मुहम्मद क़ासिम नानोतवी व क़ुतुबिल अक़ताब शैख़ रशीद अहमद अल जंजोही किलाहुमा यरवियान अनिल आरिफ बिल्लाहि शैख़ अब्दुल गनील मुजद्दिदी अम मौलाना इमाम हुज्जत शैख़ मुहम्मद इसहाक़ दहलवी अनी शाही अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अनिल आरिफ बिल्लाहि शैख़ वलिय्यिल्लाहि अहमद इब्न इब्राहीम अन्नक़शबंदी क़ाल अख़बरना शैख़ अबू त्ताहिर मुहम्मद इब्न इब्राहीम अल-कुर्दियुल मदनी क़ाल अख़बरना वालिदी अश-शैख़ इब्राहीम अल-कुर्दियुल मदनी क़ाल क़रअतु अला अश-शैख़ अहमद अल-कुशाशी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ अहमद इब्न अब्दिल क़ुद्दूस अश-शन्नाबी क़ाल अख़बरना अश-शैख़ मुहम्मद इब्न अहमद ar-रमली अन शैख़ ज़करिया इब्न मुहम्मद अबी यहया अल-अंसारी क़ाल क़रअतु अला शैख़ अल-हाफ़िज़ अल-हुज्जत अहमद इब्न अली इब्न हजर अल-अस्क़लानी अन शैख़ इब्राहीम इब्न अहमद अत-तनूख़ी अन शैख़ अहमद इब्न अबी तालिब अल-हज्जार अन शैख़ सिराज अल-हुसैन इब्न अल-मुबारक अज़-ज़ुबैदी अन शैख़ अब्दुल अव्वल इब्न ईसा अल-हरवी अन शैख़ अब्दुर रहमान मुज़फ़्फ़र अद-दाऊदी अन शैख़ अब्दुल्लाह इब्न अहमद अस-सरख़सी अन शैख़ अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न यूसुफ़ अल-फ़िरबरी अन शैख़ इमाम अल-जलील अल-हाफ़िज़ अल-हुज्जत अमीर अल-मुअमिनीन फ़िल हदीस व रईस अल-मुहद्दिसीन फ़िल हदीस अल-क़दीम अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरा अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहिमहुमुल्लाहु तआला व मत्तअना बिफ़ुयूज़िहिम क़ाल
حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحاب الاتقیاء اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب حضرات کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود شریف سارے حضرات شوق محبت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام مشائخ اعظام، اللہ کے پیارے دین کے ساتھ محبت کرنے والے معزز سامعین حضرات اور عزیز نوجوانوں، اور خاص کر اس محفل کے شہزادے عزیز طلبہ کرام اور محترمہ ماں اور بہنوں بیٹیوں، بہت ہی مبارک تقریب ہے. نام ہی مبارک ہے. اللہ کے کلام قرآن مجید کے ساتھ یہ منسوب محفل ہے، اور اللہ کے حبیب و محبوب سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ان کے احادیث پاک کی محفل ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی بہاریں ہوئیں، نعت خوانیاں ہوئیں. یقیناً اللہ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوں گی. میری سعادت ہے کہ میں اس مبارک محفل میں آپ کے ساتھ ایک طالب علم اور ایک سامع اور خادم کی حیثیت سے حاضر ہوں. یہ ہماری مغفرت کی مجلسیں ہیں، اس پر ہم اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں. قبل اس کے کہ میں کچھ اس حدیث مبارک پر اپنے عزیز طلبہ کے لیے عرض کروں، میں حضرت پیر طریقت
محترم مولانا قاری غلام یاسین صاحب دامت فیوزہم، ان کے شیخ الحدیث دامت برکاتہم، اساتذہ کرام، قراء کرام، حفاظ کرام کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم نعمت کے لیے قبول فرمایا اور آپ کو یہ سعادت دی، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ سعادت اتنی بلند و بالا ہے جس کے مقابلے میں ہفتہ اقلیم کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی عزت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ ایسی بڑی سعادت، میں آپ سامعین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور بہت ادب سے بیٹھنا، اخیر تک بیٹھنا۔ یہ سعادتیں کبھی کبھی ملتی ہیں اور یہ ساری برکتیں آپ کو علماء کے طفیل ہیں۔ یہ علماء اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ آپ نے دیکھا آپ کے سامنے یہ محترم حضرت قاری صاحب غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم تنہا نہیں، آج پورے پاکستان میں مسلسل ہمارے روز 4-5 یہ پروگرام ہو رہے ہیں اور ہر جگہ الحمدللہ اسی طرح کی بہاریں ہیں اور برکتیں ہیں جو اس ملک کے لیے، قوم کے لیے باعث رحمت ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ مدارس فضول ہیں، نہ بھائی یہ فضول نہیں ہے، یہ بہت عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ ایک کسی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم تو محنت کرتے ہیں اور یہ جو صفحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو گویا اسی طرح کوئی کام وام خاص نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل تنصرون حل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ ان کی برکت سے، ان کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ وتنصرون، اور دشمن پر جو تمہاری مدد ہے وہ بھی ان کی وجہ سے، ان کو بیکار مت سمجھو، یہ بیکار طبقہ نہیں ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے علماء کا کچھ کردار بھی رکھنا چاہتا ہوں جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں، وہ مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کی پیدائش نہیں ہوئی اور یہ عالم آپ کے کا خیر خواہ ہے، اور پھر آپ قبر میں گئے تب بھی خیر خواہ قبر کے بعد۔ اس پر تھوڑی سی بات آج کل قدرتی مجھے اس کا خیال ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی شادی کا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ دعائیں کس سے کرواتے ہو؟ مجمع والے بھی بولو، نہیں، تھانے دار صاحب سے کراتے ہوں گے، جج صاحب سے، مجھے جواب دو۔ میں ان کی توہین نہیں کرا، وہ بھی ہم سے ہی کرواتے ہیں دعائیں، ہاں یہ حقیقت ہے۔ فوجی بھائیوں سے دعائیں کراؤ گے، ڈاکٹر صاحب سے، وکیل صاحب سے، ایم این اے ایم پی اے صاحب سے، سیٹھ صاحب سے، کس سے دعائیں کراتے ہو؟ یہ جن کے نام میں نے لیے وہ ہمارے سب بھائی ہیں، وہ بھی ہم سے دعائیں مجھ سے بھی کرواتے ہیں۔ تو جناب علماء آپ کے لیے نکاح کی دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر جگہ یہ رواج ہے، یہاں بھی یہی ہوگا۔ صرف دعا نہیں، دعا بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ اب بھی آپ کو مفت کا وظیفہ بھی بتا دوں انشاءاللہ تعالی، اگر آپ پابندی سے پڑھیں گے، کسی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہو اور کسی لڑکے کے لیے، اپنے لیے، تو یہ وظیفہ پڑھا کرو، یا اللہ
یا ودود ہو یا جامع ہو یا کریم وصلی اللہ علی النبی الامی. یہ علماء سے پھر ضرورت پڑے گی، آپ بھول جائیں گے، علماء سے پھر پوچھ لینا. یہ 500 بار باوضو قبلہ رخ بیٹھ کے رات کو پڑھ لیا کرو. اب وظیفہ بتایا، دعائیں کی، اللہ نے آپ کو رشتہ دیا. یہ علماء نے کام کیا. پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اولاد کا. پھر دعائیں، بیٹا بیٹی مل جائے، اولاد مل جائے. یہ دعائیں کس سے کرواتے ہو؟ کبھی کسی عالم نے آپ کو دھتکارا ہے کہ چلو نہیں کرتا دعا؟ ایک آدمی مجمع میں اٹھ کے کہے ہاں مجھے کہا نہیں کرتا تیرے لیے دعا. کوئی نہیں کہہ سکتا. امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے پاس آتے ہیں. آپ پریشان نہ ہونا. بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے عہدوں والے، اور جی وہ بچی ہے، جوان ہو گئی ہے، رشتے نہیں مل رہے، آپ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. پھر آتے ہیں اور جی اولاد نہیں ہے، اولاد کی آپ دعا کریں. ہم دعا میں بھی کرتا ہوں، اور سارے علماء پہاڑوں میں، وہ بستیوں میں، شہروں میں، جنگلوں میں وہ باقاعدہ دعا کرتے ہیں اور وظیفے بتاتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ میاں بیوی دونوں باوضو قبلہ رخ عشاء کی نماز کے بعد بات آپس میں کوئی نہ کریں اور یہ وظیفہ پورا کریں، پھر دعا کریں. یا اللہ ہو یا مصور ہو یا خالق ہو یا کریم وصلی اللہ علی النبی الامی. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اولاد صالح عطا کریں گے. اس پر میرا بہت تجربہ ہوا اور ایک مشاہدے کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک نوجوان میرے پاس آیا، نوشہرے کا، پشاور کے بعد نوشہرہ ہے. یہ 2 سال پہلے کی بات. اور مٹھائی کا ٹوکرا لایا. میں اس کو نہیں جانتا تھا، نہ میرا مرید لگتا تھا، نہ کوئی شاگرد لگتا تھا، جان پہچان نہیں تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ مٹھائی کس خوشی میں لائے ہو؟ وہ کہنے لگا جی اس نے اپنا واقعہ سنایا. میری شادی ہوئی، کئی سال گزرے اور میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور دوست مجھے تنگ کرتے تھے، تان دیتے تھے. میں بہت پریشان، پشاور، مردان، کہاں میں علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس گیا، علاج کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخر ایک بڑی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہا، جو اس فن کی بہت ماہرہ ہے علاج کی، کہ مولوی صاحب کہ آپ جناب تکلیف نہ کرو، آپ کی اولاد نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی تو معذور. تو یہ جو تھا مولوی نہیں تھا، عام آدمی تھا. تو آپ کی اولاد نہیں ہوگی. تو میں بہت پریشان ہوا. مجھے کسی نے تمہارا بتایا، تو میں پھر تمہارے پاس آیا تھا، اور یہ وظیفہ تم نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے اور میری اہلیہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا. کچھ عرصے میں آثار نظر آ گئے، اور اب میں آیا ہوں. اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹا صحت مند دیا ہے، بالکل صحیح سلامت، کوئی معذوری نہیں، اور خوبصورت، یہ اس کا نام ہے. اب اس لیے آیا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ اسے حافظ اور عالم بنا دے. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ بولا کرو نا. فرشتے لکھتے ہیں، آپ کا ثواب ہو جائے گا. ڈرو مت، مقدمے ہم پر بنیں گے، 4 شیڈول میں ہمیں آپ کو نہیں ڈالتے. بے غم رہو. تو علماء سب کے لیے، سب ہمارے پاس آتے ہیں. آپ تمام علماء کے پاس جاتے ہو، ہر ایک. یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جس کو آپ خود تجربے میں رکھتے ہو. پھر یہ بچہ، اللہ بچہ دے دیتا ہے. اب ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کرے ہم مسلمان ہی رہیں، کیونکہ اب یہ مدرسوں سے وابستہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا آخرت دونوں بچیں گی. یہ یاد رکھو، دنیا بھی بچے گی اور آخرت بھی.
دنیا کیسے بچے گی؟ اگر تم دین سے دور ہو گئے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ قرآن میں ہے جس نے میرے دین سے، میری نصیحت، میرے نبی، میرے قرآن، میرے ذکر سے منہ موڑا، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کی معیشت تنگ کروں گا، معیشت جینا تنگ ہوگا۔ آج تنگ ہے، کبھی ہم کیا بھلا ہے وہاں دوڑ رہے ہیں، ارے جی کچھ دو، کبھی ادھر بھیک مانگ ہیں۔ ہم مسلمان اور اللہ کو ہم مانتے ہیں اور بھیک ہم کافروں سے مانگتے ہیں، وہ بھی دھتکار رہے ہیں، اتنا سود دو، اتنا یہ کرو، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آٹے خریدتے رو رہے، چینے اور سب دوائیاں سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مار جو پڑی ہے یہ اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہے، علماء سے دوری کا۔ اگر علماء کے ساتھ یہ مشورہ کرتے، علماء ان کو اس طرف لاتے، مجھے یقین، میرا ایمان ہے، یہ ملک گل و گلزار ہو جاتا۔ کوئی کمی نہیں اس ملک میں، ہر چیز فراوانی کی ہے، صرف دینداری اور تقوی کی کمی ہے، اللہ پر بھروسے کی کمی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کو دین سے دور کیا جائے، آپ کا لباس غیروں جیسا کر دیا جائے، آپ کو قومی لباس اسلامی لباس سے جدا کر دیا جائے۔ یہ واحد یہ ادارے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ان کو قومی اس دھارے میں لائیں گے، ہم تو قومی دھارے میں ہیں، ہماری شکلیں بھی اسلامی ہیں، صورتیں اسلامی ہیں، لباس اسلامی ہے، بود و باش اسلامی ہے، پاکستانی ہے۔ الحمدللہ، وہ تو تم نکل چکے ہو، غیروں کا لباس پہنتے فخر کرتے ہو، غیروں کے طریقوں پہ کھاتے پیتے ہو فخر کرتے ہو، ہم تو اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ فخر کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو نام جو ہمارا ہے محمدی اور مسلمان ہونا، ہمیں یہ باعث فخر ہے، ہمیں تو اس پر ناز ہے۔ اس میں آ کے ہمیں کہو نا کہ یہ کمی ہے، کمی تم میں ہے، اور سسک سسک کے تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ سن لو ہماری بات، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ خیر خواہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ میں گن رہا ہوں۔ تو خیر، بچہ پیدا ہو گیا، خوشی کا دن ہے، اس کو غسل دیا، نہلایا، اور لبرلوں کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کیا ضرورت ہے ایک معصوم بچے کے کان میں اذان دے رہے اور اقامت کر رہے ہیں، یہ کیا فضول باتیں ہیں۔ اس طرح کے بھی جانور ہیں، لیکن یہ فضول نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اچھا مسلمان ہے، جیسے بھی غریب امیر سب بچہ ہو گیا، اب اس کے کان میں اذان اور اقامت کون کہتا ہے؟ بولو نا بھائیو، پچھلے بھی بولو، علماء، جزاکم اللہ۔ ہے کہ میں سمجھوں کہ آپ بات سمجھیں، میں سادی بات کر رہا ہوں۔ اس انعام سے علماء کے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اعلیٰ افسر ہیں، چاہے سرکاری ملازم ہیں، فوجی بھائی ہیں، وکیل ہے، کوئی ایک بھی بتائے کہ نہیں میں اس میں علماء سے نہیں فائدہ اٹھا رہا۔ پھر یہی بچہ آپ کا، ہم مسلمان ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ قاری محمد یاسین، غلام یاسین صاحب کے مدرسے میں، فلاں مدرسے میں ہم بچے کو لے جائیں اور اس کو ہم قرآن پڑھائیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ وزیر داخلہ تو بن جائے گا، قل اللہ احد نہیں پڑھ سکے، بیرسٹر بن جائے گا اور انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ واقعہ ہے، نام لوں تو بعضوں کو بیچاروں کو مروڑ پڑ جائیں گے۔ یہ ایسا ہے جیسے یہ بجلی چمک رہی ہے۔ اور اسی ملک کا ہمارا پرویز دور میں قاضی اشرف صاحب
علماء بھی خیال کرو، قاضی کا مطلب ہے علمی خاندان کا، لیکن مولوی صاحب کو بھی پھر وہ طرف زیادہ ادھر مزے کرتے ہیں، ترنجبین بٹیر چھوڑ کے پھر ادھر، پھر چکھو ذوق۔ اب وہ اس کو ہمارے پورے ملک کا وزیر تعلیم تھا اٹک کا، اور اس سے پوچھا جناب اسلامی مملکت ہے، آپ دین کے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہم بچوں کو 40 پارے قرآن پڑھائیں گے۔ انٹرویو ایک لڑکی لے رہی تھی، وہ بیچاری سمجھی کہ یہ بندہ جو ہے بھول گیا ہے ساری دنیا۔ آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہماری باتیں ساری دنیا میں جا رہی ہیں، اس لیے بڑے سوچ سمجھ کے تول کے بولنا پڑتا ہے۔ اب اس نے کہا ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس بندے نے کیا کہہ دیا، ممکن ہے بھول گیا ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا جناب آپ کیا کریں گے؟ کہنے گے 40 پارے قرآن پڑھائیں گے۔ تیسری بار پھر اس نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی، بندہ کس منصب پر ہے، وزارت تعلیم وفاقی وزیر تعلیم ہے، اور بات یہ پھر اس نے کہا کہ یہ ذرا ٹھیک ہو جائے۔ اس نے غصے سے کہا کہہ جو دیا ہے 40 پارے قرآن پڑھائیں گے۔ بیٹا قرآن کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ 40 50؟ ان معصوم بچوں کو ہمارے آگے کوئی تو کر دے۔ جو اس نے کہا انٹرویو لینے والے نے کہ سر قرآن تو 30 پارے، آئی ایم سوری سوریو۔ ایوب خان مرحوم کا دور تھا، ایک وزیر جوش میں آ کے کہتا ہے پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول، گر بمیرو سگ وزیرو موشرا دیوان کنت، اینچنی ارکان دولت ملک رامیرا کنت۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اس منصب پر وہ لوگ جا رہے ہیں جو اس منصب کے اہل ہی نہیں۔ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، پنجاب والے تھوڑے سے اگر آپ علماء کا ساتھی ہو گئے تو یہ گن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ قانونی طریقے سے۔ ہم خیبر پختونخوا والوں نے چند علماء بھیجے، بلوچستان والوں نے، تو رنگ آ گیا ملک میں۔ قادیانیت جو ناسور ہے، 100 سالہ فتنہ، انگریز کا خودکاشتہ پودا، یہ ہمارے ان علماء کی برکت ہے جنہوں نے بھٹو مرحوم، ولی خان مرحوم، بیرسٹروں، وکلاء اور سب کو سمجھایا، اور قومی اسمبلی میں قادیانیت پر فتویٰ ناموس رسالت کا تحفظ ہوا۔ ہمارے ہزارے سے 2 عالم بھیجے گئے، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحکیم ہزاروی، ادھر پھر نشیرہ سے مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، آگے چلو کوہاٹ آتا ہے مولانا نعمت اللہ صاحب، آگے بنو آتا ہے مولانا صدر الشہید آتا ہے، آگے چلو مفکر اسلام مولانا مفتی محمود ڈیرہ اسماعیل خان، بلوچستان سے مولانا عبدالحق، ان کا بھی نام تھا لور لائک۔ یہ 7 اللہ کے ولی۔ وہ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے سیاست؟ سیاست کام ان کا ہے جو شرابیں پئیں، جو ملک کا بیڑا غرق کریں، جو قوم کو لوٹیں۔ کسی مولوی نے نہیں لوٹا آج تک، خدا کا شکر ہے ایک عالم بھی شکنجے میں نہیں آیا ابھی تک۔ انہوں نے فلورا، یہ ہمارے پیچھے بہت پڑے ہوئے ہیں، کسی کھاتے میں ان کو اور کچھ نہیں ہے تو کھالوں میں فورشی ڈول میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کھالیں تو تمہاری نہیں ہے، خدا تمہیں ہدایت دے، اور تم نے تجربہ کر لیا، تم نے کھالیں بند کی تو کیا خدا کا دین بند ہو گیا؟ یہ فلسفہ تو منافقین کا تھا، مدینہ پاک میں منافقوں نے کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ یہ حضور کے جو مہمان ہیں، طالب علم ہیں، منافقوں نے آپس میں باہر آ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم داعی ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، اندر جا کے بے ایمان۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ یہ وہ ٹولہ، مت خرچ کرو، یہ بھاگ جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ ان کی باتیں تو سن رہا تھا، اللہ نے قرآن میں نقل کیا
تم یہ کہتے ہو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے میرے پاس ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ یہ تو ان مولویوں کا امتحان ہے، ان کی تربیت مقصود ہے، ان کو فاقے کرانے مقصود ہیں تاکہ یہ دین پر مستقیم رہیں، جو حالات آئیں یہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے ان کو کبھی فاقے آ جاتے ہیں، کبھی قرضے آ جاتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو۔ اور اللہ فرمایا خزانے میرے ہیں، یہ کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ 32 لاکھ طالب علم ہمارے پاس الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اس صدیقیہ کے سمیت۔ پچھلے سال 80,000 بچے آپ کو حافظ بچے وفاق نے دیے، آپ کے بچے، آپ کے الحمدللہ۔ بے سر و سامانی میں یہ قرضے کا نام لیا، کیوں قرضہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے نواب ہو، اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر دوسری طرف سے تمہیں مار پڑے گی، چپ کے لا کے دو، قرضے ادا کرو، شہادت پاؤ۔ جن خوش نصیبوں نے ان طلباء کے ساتھ تعاون کیا اور آج یہ شہزادے عالم بن کے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایک دین کی خدمت کرے گا، قرآن پڑھائے گا، دین پڑھائے گا، اور جنہوں نے تعاون کیا وہ ان کا پارٹنر بن گیا، گھر بیٹھے بیٹھے کمائی یہ کرے، پڑھائیں، تکلیف، نمازیں پڑھائیں گے، واز کریں۔ میرا بھی یہ آپ دیکھو نا، رات دن اب جنہوں نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہم نے مدرسوں میں پڑھا، آج میری تقریر میں، واز میں، نصیحت میں، ہر خیر میں وہ میرے ساتھ حصہ دار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ، اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر۔ تو خوش نصیب بنو، بدبخت مت بنو۔ 6 فٹ کے قبر میں جانا ہے میرے پیارو، یہ سب دولتے کارخانے یہی، حساب تمہیں دینا پڑے گا، اور یہاں جو خرچ کیا ہے یہ رب سے حساب لوگے، اس کا رب تمہیں عطا کرے گا۔ یا اللہ میں نے یہ عمل نہیں کیے، یہ کہاں سے مجھے یہ آج انعامات مل رہے ہیں؟ فرمایا وہ جو صدیقیہ میں فلاں مدرسے میں طالب علموں کو کھلایا وہ سارا تیرے لیے خزانہ ہے، صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں، کرو یہ کام۔ پچھلے مہینے میں نے ایک جنازہ پڑھا ہے خاتون کا، اس نے مجھے ایک پلاٹ دیا تھا، بیوہ تھی، کہ یہ تم اس پہ مدرسہ مسجد بناؤ۔ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میں نے مدرسہ بنایا، مسجد اس پر بنائے، ڈبل منزل مسجد ہے، اب تک ہزاروں بچے وہاں ناظرہ اور حفظ کر چکے ہیں، اور ذکر، تلاوت، درود شریف، یہ سارے کام۔ میں سمجھا وہ فوت ہو گئی خوشبخت، لیکن مجھے بھائی نے فون کیا کہ بھائی وہ خاتون فوت ہو گئی، کون سی؟ جس نے آپ کو پلاٹ دیا تھا مسجد کے لیے، یہ مسجد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ مدرسہ ہے اس کے۔ اچھا، میں نے کہا تحقیق کرو، میرا خیال ہے فوت ہو گئی، پتہ کیا وہ تو آج فوت ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا جنازہ ہے، مجھے وقت بتاؤ، میں پہنچوں گا اس خوشبخت کے جنازے میں۔ میں گیا، جنازہ انہوں نے مجھ سے پڑھا، بہت بڑا مجمع تھا، تو میں نے جنازے میں یہی بات کی، اور میں نے کہا آؤ ایک جنتی خاتون کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، جس نے اپنے لیے زندگی میں جنت میں محل تیار کیا، آج وہاں جا رہی ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل۔ پھر میں نے کہا 25 سال تقریباً اس عورت نے کتنا خزانہ جمع کیا، اور پھر مرنے کے بعد اب قیامت تک یہ خوش نصیبہ یہ کمائی کر، وہاں قبر میں بھی ہم آپ کے خیر خواہ، دنیا آخرت دونوں کے ہیں۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ اب بچہ ذرا بڑا ہو گیا تو اس کو حافظ کون بناتا ہے؟ ہاں نہیں، کوئی اور بناتا ہوگا۔ چیمبر میں لے جاتے ہو وکیلوں کے، جس کو بناؤ جی، اسپتالوں میں
میڈیکل سٹوروں پہ لے جاتے ہو، کہاں لے جاتے ہو؟ پھر کسی مولوی نے انکار کیا ہے؟ نابینا لاؤ، معذور لاؤ، لے جاؤ نا وہاں، یتیم. ہمارے ہاں کوئی بھی آ جائے، ہم وقت زیادہ نہ ہو جائے، میں آپ کو ایسے واقعات سناتا مدارس کے. ایک واقعہ اپنے مدرسے کا سناتا ہوں. ایک نابینا میرے پاس والد لایا، استاد جی یہ کسی کام کا نہیں، معذور ہے، یہ کیا کرے گا؟ اسکول میں اس کو نہیں لے رہے اور مزدوری کے قابل نہیں، اس کو اس مدرسے میں لے لو. میں نے کہا میں لیتا ہوں جی صدقے قربان، لیکن ایک بات تم بھی نوٹ کر لو، یہ بچہ ہے معذور، اس کے لیے خادم چاہیے اور وہ گھر کا بندہ ہونا چاہیے. میرے طالب علم جتنے آئے وہ تو پڑھنے آئے، اس واسطے تم آ جاؤ ساتھ، تمہیں بھی داخل کرتا ہوں. یک نشد دو شد، اور یا گھر سے بندہ دو. وہ بندہ سمجھدار تھا. چھوٹا بھائی جو صحیح سلامت سکول پڑھ رہا تھا اس کو ساتھ کر دیا. دونوں بھائی طالب علم بنے، دونوں ہمارے یہاں حافظ بنے، دونوں اب قاری بن رہے. نبینا بھی ایسا خوبصورت تلاوت کرتا، ایسا نیک بچہ. یہ ہم کرتے ہیں. لنگڑے لولے ہمارے پاس، ہم نے نہیں دتکارا، ہم خیر خواہ ہیں. تو یہ بچے آپ کے حافظ بناتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی دنیا کی عزت بھی بن جاتی ہے. کوئی کہے یہ حافظ کا باپ ہے، کتنے آپ کی عزت بن جاتی ہے. یہ علماء آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور قیامت میں جو آپ کو انعام ملے گا وہ بھی تو سوچو. تمہارے ماں باپ کے سر پہ اس بچے کو جو ملا نے، قاری صاحبان نے حافظ بنایا، سر پہ تاج رکھا جائے گا سورج سے زیادہ روشن. خاندان کے 10 جہنمیوں کو ایک حافظ کے ساتھ جنت بھیجا جائے گا. یہ کس نے کیا؟ ملا نے کیا کسی اور نے کیا؟ ملا نے کیا کیا؟ ملا نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں کیا. تمہارے ساتھ بھی کیا. کون ہے جس کے ساتھ ملا کے احسانات نہیں آئے؟ میرے پاس سامنے آئے میدان میں. کوئی وزیر اعظم ہے تو آئے، کوئی صدر ہے تو آئے، کوئی گورنر ہے تو آئے، کوئی کمشنر ہے تو آئے، کوئی فوجی بھائی ہے تو آئے. کسی طبقے کا کوئی بندہ آ کے میرے سامنے آئے کہ مولوی نے تمہارے ساتھ پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر تک احسان نہیں کیا تو مجھے بتا دو. پھر یہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت نکاح کا موقع آتا ہے. خوشی، یہ بھی خوشی ہے. تو نکاح کون پڑھاتا ہے؟ ان کے نکاح کون پڑھاتے ہیں؟ یہ اپنے افسر کو بلاتے ہیں، سر میرا نکاح ہے پڑھا دو. ان کے نکاح بھی ملا، زمینداروں کے نکاح بھی ملا، تاجروں کے نکاح بھی ملا، سب کے نکاح پڑھاتے ہیں. پھر یہ اللہ نہ کرے انسان بیمار ہو جاتا ہے. جب بیمار ہوتے ہیں تو مسلمان بیمار کے لیے ایک رستہ یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، نماز پڑھ لے 2 رکعت اور صدقہ کرے، اللہ شفا دے دے. یہ ہو جاتا ہے. رات کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ واقعات جو میری ہمشیرہ کا فون آیا، ان کی بچی ہے، وہ ہسپتال میں ولادت کا مسئلہ تھا، تو مجھے کہا کہ بھائی وہ بچی اسپتال لے گئے اور تم جو ہے دعا کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے، دعا بھی کرتا ہوں صدقہ بھی کرتا ہوں. 1000 روپے رات میں نے فوراً صدقہ کیا اور دعا کی. میرے ساتھ بچے بھی تھے، بیٹا بھتیجا، ان کو بھی کہا. میں نے کہا تم دعائیں شروع کر دو. سحری کے وقت میں نے فون کیا، ان کا بغیر آپریشن کے اللہ نے فضل کر. یہ ساروں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، سب. اور ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، اللہ آج کل کسی کو ہسپتال نہ لے جائے. ہم کمزور ہیں میرے اللہ. اور اتنی مہنگی دعائیاں، اتنے مہنگے ٹیسٹ، مجھے اس کی سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود بھگت رہے ہو، اس کو خود سمجھ لو. ایک مریض کے پاس ایسا ہوا کہ مولا کو بھی بلایا گیا، مسلمان مریض ہے،
اور حکیم جی کو بولا. حکیم بڑا ٹاپ کا اس زمانے کا نامور حکیم تھا، لیکن وہ لبرل تھا. لبرل آج کل ایک طبقہ ہے اسلام سے دیگر. لبرل پتہ لگے گا جب فرشتوں کے آگے چڑھو گے، تمہاری لبرلی ساری نکال دیں گے. یہ تم ٹیڑے ٹیڑے پھرتے ہو، سب تمہارا حشر ہوگا. وہ دن آنے والا ہے. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. خیر مولوی صاحب آئے تو مولوی کا تو کام ہے دم چھپ 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 الحمد شریف پڑھ کے. مولوی یہ کر، حکیم آیا دیکھا یہ مولوی کیا کر رہا ہے پاگل، یہ تو ہوا ہے. انہوں نے کہا مولوی ہٹ پرے، تیرے دماغ خراب ہے، یہ تو ہوا ہے. ہٹ میں پڑیا دوں، وہ اندر جائے میدے میں بیٹھے اور اثر کرے. ناراض نہ ہونا، نہ سرکاری نہ غیر سرکاری، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ خناس نکلتا نہیں جب تک کہ پھر وہ بات صحیح نہ کی جائے. تو مولوی نے جلدی سے اس کو گالیاں دینی شروع کی، حکیم صاحب کو گالیاں. اب گالیاں اور مولوی، یہ تو بہت خطرناک بات ہوئی نا. تو حکیم صاحب لال سرخ لڑنے کے اٹھ گئے، ٹھہر مولوی تیری ایسی کی تیسی اور وہ فلاں، اور چیخنے لگا. مولوی صاحب نے ایسا سے کہا حکیم جی کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو منہ میں زہر تو نہیں دیا، شینکیاں نہیں کھلایا، پڑیا نہیں ڈالی. تو کہتا ہے الفاظ بیکار ہیں، چھوپ گئے، ختم ہو گئے، الفاظ گئے. اذا تلفظ فتلاش. تجھے کیا ہو گیا؟ اب دماغ کو ٹھکانے آیا تھا تو پھر کہا اے اللہ کے بندے، گندے کلمات میں اثر ہے تو اللہ کے پاک نام میں اثر نہیں ہوگا. یہی امام بخاری آپ کو آخری حدیث میں بتا رہے ہیں کہ ورد کرو اللہ کے نام کے، تمہاری دنیا آخرت سنور جائے. یہ کام بھی ملا کرتا ہے. پھر اس سے آگے چلو، پھر زندگی کی گاڑی تھمنے لگتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بابا جی نو لے جاؤ بابا جی کو، اب آخری وقت ہے، لے جاؤ گھر، کوئی دوائی کارگر نہیں ہے، بس دے جاؤ. وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. اب اس پر آخری وقت ہوتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، موت کا وقت بڑا سخت ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. بہت سخت وقت. ہمارے حضرت نے کتاب لکھی ہے موت کی یاد، اس کو پڑھا کرو، غفلت سے باز آؤ. انشاءاللہ تمہاری دنیا آخرت دونوں سنوریں گے. ہماری باتیں مانو، دنیا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، دنیا میں برکت ہوگی. تو خیر وہ وقت آتا ہے، اب تکلیف ہے تو آتے ہو، کس کے پاس جاتے ہو کہ جی دعا کرو، اور یا کچھ استاد جی کچھ کیا کریں ہم، یہ کس کے پاس جاتے ہو؟ ہاں علماء یا خود آتے ہیں یا تمہیں وہ یاسین شریف پڑھو. خود بھی آ جاتے ہیں بیچارے، یاسین شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کی جان آسانی سے نکل جاتی. ٹھیک ہے بات کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد اگر مولوی نہ ہو اور عام لوگ ہو تو میت اسی طرح رہ جائے گا. آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، منہ کھلا رہ جائے گا، ٹانگیں سکڑ جائیں گی. تو مولوی کہتا ہے اوے آنکھوں پہ ایسے انگلیاں رکھو، بند کرو آنکھیں، منہ کو باندھ دو، پٹی باندھ دو، ٹانگیں ذرا سیدھی کرو، تھوڑی دیر بعد روح نکلی اکڑ نہ جائے، اور پھر اس کے انگوٹھے باندھ دو تاکہ یہ اچھی حالت میں رہے. یہ کام کون کرتا ہے؟ پھر غسل کے معاملے میں کون آپ کا سنگی ساتھی ہے بتاؤ؟ ہاں پٹواری صاحب، اسپیشل برانچ والے ہمارے بھائی، سی ڈی ٹی ہے کیا ہے، وہ بھائی ہیں ہمارے. کوئی نہیں، یہی ملا ہے غسل میں. اور اس کے بعد جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ ہاں پھر جنازہ پڑھ کے ساری دنیا چلی جاتی ہے. وہ رشتہ دار کچھ ہوتے ہیں اور وہ خبر تک جاتے ہیں کہ ملا ضرور ساتھ جاتا ہے. اب ملا جاتا ہے، پھر وہ طریقہ بتاتا ہے، یوں نیچے دفناؤ، منہ قبلے کی طرف کرو. یہ سارا کام کر کے پھر مٹی ڈالی جاتی ہے سب. پھر ایک ملا پاؤں کی طرف کھڑا ہوتا ہے، ایک ملا سرانے اور بخشوانے کی کوشش. یا اللہ، جیسے کیسے تلقین کے بعد یہ دعا کرتا ہے اللہ معافی کر دے، گناہگار تھا بندہ آپ کا. ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ کوئی اور کرتا ہے؟
پھر مرنے کے بعد، دفن کے بعد بھی مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں. امام مسجد کہہ رہے دعا کرو فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گئی. پیدائش سے پہلے سے لے کر دفنانے تک، اس کے بعد تک ملا نے آپ کے ساتھ یہ ہمدردیاں کی ہیں. خیر خواہ ہے کہ بدخواہ ہے؟ تم نے کیا کیا؟ لاکھوں بچوں کو مفت کھانا کھلا رہے ملا، اور اللہ سلامت رکھے ان سخیوں کو جو ہمارے پارٹنر ہیں اس میں. اور اب کہتے ہیں ان کے نام بتاؤ، کون تم، تاکہ ہم ان کو روکیں. تم اللہ کے خزانوں کو نہیں روک سکتے. نہ کرو. اللہ کے دین کو کوئی نہیں روک سکتا. انگریز نہیں روک سکا، تم نہیں روک سکتے. تم نہیں ہوگے، اللہ کا دین باقی رہے گا. خدا کے بندو، کس عذاب میں مبتلا ہو؟ کیوں اپنے دنیا آخرت برباد کر رہے ہو؟ کتنا بڑا شخص تھا پرویز مشرف، نامور، ہر لحاظ سے قوت طاقت، لیکن یہ کام اس سے کروایا گیا. آج اس کی کیا حالت؟ بدنامی دیکھو اور اس کی بیماری دیکھو. اللہ رب اپنے کو منواتا ہے، طاقتور ہو، ہم فقیروں کی باتیں سن لو. رب اپنے کو منواتا ہے. یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جس ملعون نے ستایا تھا، اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ یہ تو جنت میں گئے، خوشبو میں چلے گئے. اور اس کا حشر کیا ہوا تھا؟ ذرا اس کی بھی تاریخ پڑھ لو. چائنا میں دیکھو، رب اپنے کو منواتے ہیں، اپنی قوت اور طاقت کو، کہ میں رب ہوں. فرعون نے کہا میں نہ ربکم، موسیٰ علیہ السلام نہیں تو رب، نہیں رب، نہیں شہید کرو اس نبی کو. اللہ نے فرمایا یہ مشورے ہو رہے، اور ایک بندہ آیا، آپ جائیں. اللہ کے حکم سے چلے گئے اور مدین چلے گئے. میں اس مدین حج کے بعد گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی، فلما ورد ماء مدین، وہ کنواں دیکھا. ہمارے ساتھ قاری تھے، میں نے کہا پڑھو آج آیتیں قرآن میں جو نشاندہی ہے. وہ پڑھ رہے تھے فلما ورد ماء، وہ کنواں تھا، اس پہ ہم بیٹھے، ذکر کیا، درود شریف پڑھا، دعا کی. مکی حضرات ہمارے ساتھ، محمد رفیع صاحب کے خاندان کے حضرات بھی تھے. ماشاءاللہ عجیب منظر تھا، وقت میں نہیں بیان کر سکتا. تو مجھے وہ منظر بھی یاد آیا قرآن کا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو خیر خواہ تھے، انبیاء علیہ السلام بہت خیر خواہ تھے، شفیق تھے امت پر، ان کو دھمکیاں دی. کس بات پر دی؟ انہوں نے ان کو کوئی برائی کی بات کی، دنیا بچانے، آخرت بچانے. انہوں نے کہا کہ یہ کم ماپ تول یہ مت کرو، یہ ڈنڈی مت مارو، حلال طریقے سے کماؤ، برکت ہوگی. نہیں ملا تم کون ہو؟ اور کہا کہ آپ ہم میں کمزور آدمی ہو، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ایسی باتیں کرتے ہو، ہم بڑے لوگ ہیں. یہ سمجھایا نہیں سمجھے. پھر رب کا کوڑا آیا، فرشتے کو حکم ہوا چیخ مار، ایک چیخ، اور سحری کے وقت سب کلیجے پھٹ گئے، مردار ہو گئے سارے. وہ ضعیف تو زندہ رہے، اور وہ طاقتوروں کا جنازہ نکل گیا. فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، مستی میں تھا، میں رب ہوں. ایک غوطہ جب لگا تو ساری خدائی نکل گئی، اور اس وقت چیخا انی آمنت برب موسیٰ و ہارون. بس سمجھ آ گئی ہے. فرمایا الآن وقت سے، اب وقت گزر گیا ہے، اب نہیں ہوگا، اب جا جہنم کے سپرد ہے تو. عبرت کا نشان بنا دے. تو یہ چائنا کے لیے دعا کرو. کافروں میں ہمارا دوست ملک ہے، ہمیں اس سے ہمدردی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے وہاں مسلمان بچ گئے ہیں اس عذاب سے. اور وہاں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ 5 وقت جو وضو کرے گا وہ بچے گا. اب ان کی معیشت بیچاروں کی گر گئی، ساری دنیا میں ان کی معیشت اوپر جا رہی. اب کوئی وہاں سے کوئی چیز نہ، کنٹینر بھی نہ آئے. آج اخبار میں ہے کہ بلتستان اور گلگت میں دفعہ 144 ہے کہ پرندوں کو شکار مت کرو، ہو سکتا ہے وہ چائنا سے آئی ہو، کہیں اس کے ساتھ نہ آیا ہو. ملتان میں ہم آئے تو کیمرے لگے، وہ آئے کچھ، پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہمارے قریب ہو کیسے کوئی کیمرے سے. تو میں نے کہا یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تقریروں کے لیے جا رہا ہے، اس کے فوٹو بناؤ. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے.
تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وائرس چیک کر رہے. میں نے کہا ان کو کہو ہمیں یہ وائرس انشاءاللہ نہیں لگے گا. ہمارا رب کریم، ہم اس کے غلام. خیر اب چائنا ڈوبنے لگا، بہت مشکل حالات، ابھی تک قابو نہیں پا سکے. باہر مت جاؤ، اندر مت آؤ، تجارت سکڑ گئی. آخر بتوں نے درد دیا تو خدا یاد آیا. وہ کہتے تھے اللہ ہے ہی نہیں، حضور نہیں، آخرت نہیں. تو ان کا صدر، آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے، وہ مسجد گیا، مدرسے گیا اور سفید سفید ٹوپیاں، ملا وہ ملا وہ دعا کرو، ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے. اور تم مسلمان ہو کر اس تخم کو ختم کرنا چاہتے ہو، نہ کرو. ان سے تو شرما جاؤ، یہ ختم بھی نہیں ہوگا. تمہاری کوششیں رائے گاہ جائیں گی. پرویز مشرف نے کوشش کی، 5-6 ہزار مدرسے تھے، آج 30,000 مدرسے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. تو میں آپ کو کہتا ہوں وفا کرو مدرسوں کے ساتھ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. مدرسوں سے بالکل نہ ہو سکے کچھ تو دعا کرو اللہ آباد رکھ، شاد او مولوی اللہ تجھے زندہ اور سلامت رکھ. کتنا حمد. اور یہاں ختم نہیں، مرنے کے بعد قیامت کا دن ہوگا تو شفاعت کون کرے گا؟ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران صاحب کریں گے شفاعتیں؟ بولو. قاری، عالم، حافظ، گنہگاروں کی شفاعتیں ہوں گی اس دن. کون شفاعت کرے گا؟ علماء کریں گے، شہداء کریں گے، صلحاء کریں گے. ان کی سفارش کرو میں ان کو بخشوں. قیامت میں بھی یہ آپ کے غمخوار ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں. اب اس کے بعد بھی تم نہیں سمجھتے، میں نے اپنے طالب علموں کا وقت تمہیں دے دیا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہ علماء کے قدر کرو. لیکن کہتے ہیں باقی تو ٹھیک ہے، لیکن اس سیاست کے لیے ان کو نہیں آنا چاہیے. مولوی کو سیاست تم نے ان کو دی تو ساری تباہی ہو گئی. آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر چیز مہنگی، اور کیا سے کیا کرپشن ہے. یہ سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امانت ہے. آپ سلطان مدینہ تھے اور آپ کے نائب، آپ کے بلا فضل خلیفہ، ان کو جانماز، مصلی اور ممبر دیا گیا تو حکومت کس کو دی گئی؟ آکسفورڈ والے کو، جرمنی سے کسی کو لایا گیا؟ اسی عالم صدیق اکبر. پھر حضرت عمر فاروق، مسجد محراب بھی سپرد اور مصلی سپرد اور اس کے ساتھ حکمرانی بھی. پھر سیدنا عثمان کا بھی یہی، سیدنا علی کا بھی یہی. تو خلافت راشدہ نے پوری دنیا میں امن بھی قائم کیا اور معیشت کا نظام بھی اچھا ہو گیا، کیونکہ اسلام، قرآن و سنت کو انہوں نے نافذ کیا. باغ و بہار سب مزے کر رہے تھے. جب دین سے دوری ہوگی، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، جوانی بڑھاپے، نقصان اٹھاؤ گے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اے عزیز بچوں، یہ حضرت امام بخاری میرے اور آپ کے استاذ بھی بن گئے. ابھی جو سند پڑھی گئی، حضرت 2 واسطوں سے 3 واسطوں سے حضرت مدنی تک پہنچ گئے. ہمارے اکابر، ان کو پڑھا کرو میرے بیٹو، اپنے اکابر کو ضرور پڑھو، مطالعہ کرو. کیا کیا ہستیاں تھیں. شیخ العرب والعجم حضرت مدنی میرے ایک واسطے سے استاد ہیں. میرے استاد حضرت مولانا عبدالاقصی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مدنی کے شاگرد. دوسرے میرے استاد مسلم شریف، ان سے پڑھی، وہ حضرت مدنی کے شاگرد تھے. مولانا عبدالحلیم صاحب صدر مدرس تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی حضرت مدنی کے شاگرد تھے. تو یہ الحمدللہ یہ ہماری سند ہے. اور عوام بھی دیکھو یہ کتنا مبارک سلسلہ ہے. ہم یہ سند ہماری جاتی جابی نے سندیں پڑھی ہیں، 3 واسطے اس میں بنتے ہیں. حضرت کے سے لے کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک ایک سند، ایک واسطہ بن گیا. پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے جو
سند پڑھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ دوسرا واسطہ ہے۔ تیسرا واسطہ وہ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک بواسطہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور پھر بواسطہ جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے ساتھ۔ یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ اتنی برکت کی چیز۔ اسی طرح ہمارے قرآن پاک کی سند، تجوید کی سند، بلکہ تصوف خانقاہوں کی سند بھی ہماری اسی طرح ہے۔ الحمدللہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اتنا مقام کیسے ملا، اس پر ذرا عزیز طلبہ، باقی جو اس میں علمی باتیں ہیں وہ مجمع کے مناسب بھی نہیں ہیں، وہ آپ کی درسگاہ میں آپ کو، ہمیں بھی اسی طرح پڑھاتے تھے، تو ان کا بھی حق ہے جو یہاں آئے ہیں، کوئی ضروری باتیں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، ان سے بھی عرض کرتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، ان کی ماں بڑی نیک بخت تھی۔ باپ، میری ماں بیٹیوں یہ دیکھو کہ وہ شب بیدار تھیں، تہجد گزار تھیں، عبادت گزار تھیں، ذکر و اذکار کرتی تھیں، اور بہت عظیم بزرگ خاتون تھیں۔ اور ابا جان بھی ایسے ہی تھے، جن کے ماں باپ ایسے ہوں تو پھر کیوں نہ امام بخاری پیدا ہوں۔ مائیں بہنیں اپنی جولیوں کو پاک کرو، یہ آج کل کے فتنے فساد گناہوں سے بچو، تقوی، اور آپ بھی تقوی اختیار کرو، چہرے بھی ٹھیک، اس میں تمہارا دنیا آخرت دونوں کا بھلا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا، یتیمی آ گیا، ابا جان کا سایہ اٹھ گیا، تو والدہ کے یہ جولی میں رہ گئے، یتیم ہیں۔ ماں چاہتی تھی میرا بیٹا حافظ عالم اور اس طرح دین کا خادم، یہ تمنا تھی اس اماں جان کی۔ اللہ کی شان ہے، وہ نابینا ہو گئے۔ اب اور ان پر قیامت آئی، روتی تھیں بہت، رویا کرو اللہ کے سامنے، گناہوں پر بھی رویا کرو، اور حاجات کے لیے بھی رو۔ آج ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، انسانوں کے بوئے دوائی کے لیے ہم رو رہے ہیں، چینی کے لیے ہم رو رہے ہیں، رزق کے لیے ہم رو رہے ہیں، ہر بات میں آج رونا ہمارا بند۔ ایک بوئے پر آ کے رونا شروع کر دو، اللہ ہر غم سے بے غم کر دے گا۔ یہ روتی تھی، یہ رونا بڑے کام کی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، گناہوں کی وجہ سے ہو تب بھی رو، حاجات کی وجہ سے تب بھی رو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اللہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ بارش نہیں دیتے۔ فرمایا اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو بہت گناہگار ہے، جب تک وہ موجود ہے بارش نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، نکل جائے، کوئی بندہ ہے وہ بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ خود سمجھ گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ تو میں ہوں، اب اگر وہ نکلتا ہے تو وہ تو مارا گیا، لوگ کہیں گے وہ بدماش ہے، وہ فلاں ہے، تو وہ تو ہر جگہ مصیبت بن گئی۔ نہیں نکلتا تو وحی آ جائے گی۔ تو پھر اس بندے نے اپنے رب سے اندر سے کنیکشن جوڑا، او گناہگارو مت گھبراؤ، جو بھی جہاں ہو آؤ اپنے رب کو منوا لو۔ اس نے سمجھا مارا گیا، اب کوئی سہارا نہیں، ایک ہی سہارا میرے اللہ کا ہے۔ تو اس نے منہ کو بھی حرکت نہیں دی، کیونکہ وہ سارا مجمع ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، بس ہاتھ بھی اسی طرح دل سے رب کے ساتھ جوڑ پیدا کیا، میرے اللہ میں آپ کا گناہگار بے سہارا ہوں، میرا اور کوئی سہارا نہیں، اگر آپ نے نہ بچایا تو میں تو تباہ ہو گیا، یہ سارے لوگ، میرا کیا حشر ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تو کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اللہ نے اس کو معاف کیا، بارش دھواں دار بارش برس گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ آپ فرماتے تھے یہ بندہ ہے، وہ تو نکلا نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ فرمایا میرے بندے نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، مجھے دکھا تو دیں۔ فرمایا آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گے، یہ میرا اور اس کا معاملہ۔ اور ایسے رب کے فرمانبردار بنو گے کہ نہیں؟ ہاں، عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بزار و قطار روتی تھی، رویا کرو، سیری کوٹ کے رویا، ہر حاجت کے لیے رو، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اللہ نے ان کے رونے کو قبول کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تمہیں بشارت ہو اللہ نے بچے کو بینائی دے دی، تو دیکھا تو بچہ بینا۔ پھر ان کی تمنا تھی، اللہ نے امام بخاری کو کم عمری میں علم کے نور سے بے تحاشا نوازا، اور یہ تقوی کی برکت، جو عالم چاہتا ہے طالب علم کہ مجھ سے کام لیا جائے، وہ تقوی اختیار کا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ ناز سے فرماتے ہیں میرے بندوں میں علماء مجھ سے زیادہ سے ڈرتے ہیں، خشوع خضوع والے ہیں۔ عالم کی شان یہی ہے۔ خیر پھر حج کو گئے اماں جان کے ساتھ، ماموں جان کے ساتھ، وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا، بہت زیادہ ذہین تھے۔ پھر یہ احادیث جو جمع کی بڑی پاکیزگی کے ساتھ، اسی لیے احادیث کا ادب بہت کرنا، یہ ہمیں انہوں نے اتنا مجموعہ جو دیا ہے اس پر بڑی محنت ہوئی۔ مکہ مکرمہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، طواف کرتے، ملتزم شریف پہ دعائیں مانگ کے پھر ایک حدیث درج کرتے۔ مدینہ پاک غسل کرتے، خوشبو لگاتے، ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھ کے بارگاہ عالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہو کے وہاں حاضری لگاتے، پھر ایک حدیث نقل کرتے۔ یہ آسانی سے نہیں ہے، اس لیے جس بزرگ میں جتنا تقوی تھا ان کے کام میں اللہ نے برکت رکھی۔ ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، یہ خاندان بھی نے ڈالا، وہ نعت خان صاحب نے وہ پیش کیا۔ میں ہندوستان گیا تو وہ قبرستان ہے جو ابھی سند آپ نے پڑھی ہے، یہ شہزادے وہاں ہیں، یہ بادشاہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ، شاہ اسماعیل شہید وہاں بالا کوٹ میں، یہ قبرستان ہے۔ نور کے پتلے، اللہ نے کام غور کیا، ان میں عبادت کا بڑا ذوق تھا، ذکر کا بڑا ذوق تھا، درود شریف کا بڑا ذوق۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، وجدنا فی ما وجدنا، جو ہم نے پایا سو درود شریف میں پایا، بہت پڑھتے تھے۔ آپ سے بھی درخواست، وہ جس نابینا بچے کا میں نے واقعہ کیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا شدید عذاب آنے والا ہے، یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ جو منکرات، یہ سمجھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، گناہوں سے مصیبتیں آتی ہیں، زلزلے آتے، آفتیں آتی ہے، اور نیکیوں سے بلائیں ٹلتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہوتا ہے، یہ سب عورتیں بے پرد ہو رہی ہے، مرد داڑیاں مونڈ رہے ہیں، میرے ناموس کا مسئلہ ہے، میری سنتوں کا معاملہ ہے۔ اور پھر رحمت للعالمین تھے، علاج بھی ارشاد فرمایا، کہو کہ درود شریف زیادہ پڑھا کرو، استغفار زیادہ پڑھا کرو، صدقہ اور خیرات کرو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازی بنو، سنتوں کا اہتمام کرو، اور میرے ناموس کا تحفظ کرو، اللہ بچا لیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری کو، تو ہمارے حضرت کو بھی میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے فضائل اعمال کو کتنی قبولیت عطا کی، یہ سب بر۔ پھر مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سمجھتے تھے دنیا سے جائیں گے خاندان کا کیا بنے گا، یہ ان کی کرامت ہے، آج ان کے خاندان والے الحمدللہ جگہ جگہ مجالس ذکر، درود شریف، اور بچے بھی ان کی طرف مارے اللہ مزید فزید و بارک۔ اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، مت گھبراؤ، یہ چلا آ رہا ہے ہمارے اساتذہ کے ساتھ، حضرت مدنی کے ساتھ، حضرت شیخ الہند کے ساتھ، ذرا اپنی سندیں پڑھو، سب کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہی جیل سے اٹھا ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہو، یہ مانگو نہیں، لیکن یہ ابتلاءات آتے ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تمہارے اللہ درجات بلند کر رہے ہیں، تمہیں اللہ اپنے محبوبوں کے اس لڑی میں لا رہے ہیں۔ تو امام صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں 2 بار گیا ہوں ان کے مزار اقدس پہ، 2 دفعہ حاضری ہوئی، پہلی دفعہ بھی حاضر ہوا، اس دفعہ حاضر ہوئے تو یہ پہلی حدیث اور آخری حدیث مبارک وہیں تلاوت بھی کی، قبر شریف، اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں۔ ہمارے استاد ہیں، ان کی قبر مبارک
جہاں اب تو بڑی خوبصورت کر دی ہے اور نئے یہ جو حکومت آئی ہے اور جامع مسجد بھی بہت شاندار بنا دیا، لیکن جب پہلے ہم گئے قبر بھی بہت سادہ، وہ تو دائریے تھے وہاں پر، انہوں نے تو کیا سے کیا نہیں کیا، وقت نہیں میں بتاؤں۔ تو وہاں دیکھا تو ایک دیوار ہے ایسے یہ مسجد ہے، صحن ہے حضرت امام بخاری قبر مبارک، اس وقت بھی ہماری حاضری ہوئی، اور یہ دیوار سے اس طرف قبرستان، اس قبرستان کو کہتے ہیں محمدیین کا قبرستان۔ اس میں یہ پابندی تھی اس زمانے میں کہ جو محدث، فقیہ، صوفی، بزرگ نام میں محمد ہوگا وہ اس قبرستان میں ہوگا۔ ان کے نام میں بھی تھا، لیکن اس ظالم حاکم کی وجہ سے اور پھر عوام بھائیوں اخیر اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا، انہیں دعا کیا اللہ مجھے اٹھا ہی لے، آپ کی زمین مجھ پر تنگ ہوگی۔ پھر آپ کا وصال ہوا، اور جو ہی قبر میں رکھے گئے تو مٹی سے خوشبو مہکنے لگ گئی، اور پھر لوگ دڑا دڑ مٹیاں اٹھانے لگ گئے، اور دور دور سے لوگ، سواریاں پھر ختم ہو گئیں۔ خرتنگ کا معنی ہے خر، فارسی میں گدھے کو کہتے ہیں، گدھا سواری اس زمانے کا، تو سواری نہیں مل رہی تھی، بڑی مہنگی ہو گئی، بڑی نایاب ہو گئی، اور لوگ آخر اولیاء اللہ نے دعا کی کہ اللہ ہم کب تک یہ مٹیاں بھرتے رہیں گے، اب بھی خوشبو ہے لیکن اندر ہے باہر نہیں۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، اس طرح ہمارے بہت حضرت شیخ ہمارے اور اکابر، ان کی قبروں سے بھی خوشبوئیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشبودار بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پوری طرح پڑھیں، اکابر کو پڑھیں، جو بیچ میں سند ہماری ہے علماء دیوبند کی، الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیرا ہے، اور ہمارے مقتدا ہیں۔ میں اپنے عزیز بچوں سے کہوں گا کہ انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اس دین کا سودا بھی نہیں کرنا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ دیانت اور تقوی کا کہ میرے دین پہ حرف نہ آئے، ہر عالم کو بے داغ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ہم پہ انگلی نہ رکھ سکے، ہر لحاظ سے انشاءاللہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک واقعہ ہے کہ امام بخاری کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک نو سرباز ساتھ لگ گیا، اور اس نے دیکھا امام صاحب اشرفیاں گن رہے ہیں، اس نے وہ اشرفیاں گن لی کہ اتنی تعداد ہے، حضرت نے رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیخا، اوہ میری اشرفیاں کسی نے چوری کر دی، شور غوغا کیا، اے لٹ گیا، پٹ گیا، تلاشی لو۔ امام صاحب سمجھ گئے کہ بدماش یہ میرے لیے 420 کر رہا ہے، مال تو میرا ہے لیکن مجھ پہ دبا نہ لگ جائے، میں یہ حدیث بیان کروں گا، میں دین بیان کروں گا، اس دنیا کی وجہ سے میرے دین پہ کہیں حرف، اس کو سمندر میں پھینک دی، دریا میں پھینک دی اشرفیاں۔ تلاشی ہوئی، کچھ نہ ملا۔ اس نے کہا اس صاحب کو دوبارہ چیک کرو، پھر بھی نہ ملا۔ سب نے لان تان کیا، اور لانتیا تو نے اس طرح یہ کیا وہ کیا۔ خیر جب اترے وہ پیچھے پیچھے جا رہا، نے کہا حضرت آپ کے پاس اشرفیاں تو تھیں، گئی کہاں؟ انہوں نے کہا وہ سمندر میں گئی۔ دریا میں بھی کوئی مال؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر یہ برآمد ہو جاتی تو بدماش کی وجہ سے میرے دین پہ حرف آتا۔ میں نے دنیا کو قربان کر کے اپنے دین کو بچایا۔ دنیا کو قربان کرو، دین کو مت قربان کرنا، پھر سب کچھ تمہارا ہے۔ ہمارے اکابر نے ایسا ہی کیا، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، پھر یہ جرأت اور دلیری تھی آپ کے استاد حضرت مدنی۔ کراچی میں انگریز نے بلایا، بغاوت کا مقدمہ تھا، حضرت نے علماء دیوبند نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے اس میں بھرتی ہونا، فوج میں انگریز کے، یہ ناجائز ہے۔ اس بغاوت میں حضرت کو بلایا گیا، علماء نے آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھے، حضرت آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ آج کچھ نرمی کر لیں۔ حضرت نے فرمایا پرے ہٹ جاؤ۔ وہ تو سید تھے، سید حسنی حسینی سید تھے۔ روضہ شریف سے جواب آیا جب آپ نے صلاۃ والسلام عرض کیا، جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تجھ پر میرا سلام۔
اے بچوں ہم ان کے غلام ہیں، اس غلامی پہ ناز کرو. جن کو روزہ اقدس سے یہ جواب آئے، اللہ اکبر. حضرت مدنی کو جج پوچھتا ہے، مولوی حسین احمد آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے دیا ہے، میں نے کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں، میں آئندہ بھی کہوں گا. جج نے کہا تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ تھیلے سے 2 کفن کے کپڑے نکال کے بتایا، ہاں مجھے پتہ ہے اس کی سزا موت ہے، میں کفن ساتھ لایا. مولانا غلام غوث ہزاروی کو نوشہرہ میں انگریز جج نے بلایا، اور وہ جج بڑا ملعون تھا. وہ جو ملزم آتا اس کو برا بلا کہتا، دباتا، بدزبانی کرتا، اس پر روب ڈالتا. تو اس کو کیا پتا تھا کہ یہ مولانا ہزاروی. جب آئے مولانا تو وہ جج کہتا ہے ٹھم بڑا بدماش ہے، ٹھم بڑا بدماش ہے. مولانا ہزاروی مولانا نے کہا او میں تو سمجھتا تھا تو جج ہے انصاف کرے گا، اور تو ٹھم بڑا بدماش. اس کو کہا ٹھم بڑا بدماش ہے، ٹھم بڑا بدماش ہے. ورد کیا ٹھم بڑا بدماش ہے. میں سمجھا تو جج ہے، ٹھم بڑا بدماش ہے. منہ پر اس کو ملعون کو ان کا طوطی اس وقت بول رہا تھا. ان کی طاقت تھی. ہمارے ان غیور بہادر ایماندار بزرگوں نے اس دین کو بچایا ہے. انہوں نے کہا ہم ٹھم کو سزا دیتا ہے، سزا قبول ہے لیکن ٹھم بڑا بدماش. اولئک آبائی، یہ ہمارے آبا، ہمیں ان پر ناز ہے. یہ ولی اللہ بھی تھے، یہ غوث زمان بھی تھے، یہ قطب تکوین بھی تھے، یہ قطب ارشاد بھی تھے، اور یہ علماء اور صلحاء بھی تھے، قوم کے خیر خواہ. خیر میرے عزیز بچوں، اب حدیث پر تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک کتاب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ دیکھو یہ وحی الہی ہے، یہ عام علوم فنون نہیں ہے، اس کا رابطہ آسمان سے ہے. تمہیں یہ سعادت مل رہی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. تمہاری سعادت ہے میرے بیٹو، اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے، سنبھال کے رکھنا. اس کو ہر طرح سنبھالنا ہے، معصیتوں سے بھی، بیچنے سے بھی، بددیانتی اور خیانتوں سے بھی. صاف ستھرے رہو اپنے اکابر کی طرح. اور پھر آگے یہ بتایا کہ یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے احکامات ہیں بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ تصحیح نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات. ہمیں یہ پڑھایا کہ اپنی اصلاح کرو. اس لیے جیسے ہمارے حضرت پیر صاحب، حضرت قاری صاحب نے، غلام یاسین صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں 2 دستار بندیاں ہوتی تھیں، ایک یہ ہوتی تھی اور ایک دوسری. اور وہ حضرت مدنی دارالعلوم دیوبند میں جب دستار بندی ہو جاتی تو حضرت مدنی فرماتے تمہیں علم کا سند تو دے دیا ہے، اب تم لاہور جاؤ، وہاں ایک درویش احمد علی، مولانا احمد علی لاہوری ہے، اللہ کی ضربوں سے کائنات کو مسخر کر رہا ہے، ان کے پاس یہ کام آپ کا باقی ہے. اس کے لیے آپ ضرور، تاکہ نور آ جائے، برکت آ جائے. انشاءاللہ ہمارے اکابر دیوبند میں دونوں دن کو قال اللہ قال رسول کی گونج اور رات کو ذکر اللہ کی گونج اور رونے کی آوازیں آتی تھیں. اللہ الحمدللہ یہ ہمارے مدارس اسی کا ہے، اس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو فرمایا اپنے دل کو ٹھیک کرو، نیتوں کو خالص کرو اللہ کے لیے. اور تو یہ کام یہ اہل اللہ کے پاس ہے. یہ جن پر اللہ والوں نے اعتماد کیا ہے، ان کو اجازت خلافتیں دی ہیں، اسی لیے دی ہیں، ان سے وابستہ جس سے آپ کا جوڑ بیٹھتا ہو. اس وقت
نایاب نہیں، کامیاب ضرور ہیں، نایاب نہیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے عقیدت کے ساتھ وابستہ ہو کے اپنی اصلاح بھی عوام بھی کرو، خواص بھی کرو۔ پھر حضرت نے پہلی حدیث تو وہ نقل کی کہ آگے جو کچھ آئے گا نیتیں ٹھیک کرو، اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیت جتنی بلند ہوگی ثواب اتنا اونچا ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم سارے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کرو، میرا صحابی ایک مشت جوں خرچ کرے ثواب برابر نہیں ہو سکتا۔ اب کہاں مشت جوں، کہاں پہاڑ سونا چاندی، وہ بات تھی اخلاص کی، ان کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور آخری حدیث جو لائے ہے اور آخری باب جو ہے وہ وزن اعمال پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ بہت ذہین تھے اور ان کی باتیں قیامت تک کے سمندر سے ہیرے نکلیں گے۔ وہ یہ بھی ہمیں بتانا چاہتے ہیں، دیکھو کب تک جیو گے، ایک دن موت نے آنا ہے، اپنے آخرت کی بھی تیاری کرو، اور ایک دن اعمال تلیں گے۔ یہ جو کرتے ہو ہوش سے زندگی گزارو، آج ہم بے ہوش ہیں، جو ہم چاہیں کرتے ہیں۔ اوے پیارو، کرام الکاتبین بیٹھے، میرے اور آپ کے سارے اعمال لکھے جا رہے، قیامت میں سامنے آئیں گے تو یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہو نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، تو میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ سب اقرا کتابک، پڑھ اپنی لکھت کو، پڑھ، خود پڑھ، یہ ہمیں پڑھوایا جائے گا، ہم اس دن عربی پڑھ ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے ہوش سے زندگی گزارنی ہے، اور فکر آخرت کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ وزن اعمال بھی علماء فتنوں کے خلاف بھی کام کر گئے۔ ہر زمانے کا فتنہ تھا، اس زمانے کا یہ معتزلہ وغیرہ کے فتنے تھے، اور وہ کہتے تھے جی اعمال کا کون سا تولیں گے، اعمال تولیں گے، وزن ہوگا، اعمال کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اب الحمدللہ سائنس نے اتنی ترقی کی کہ آج اتنی ڈگری جی سردی ہے، آج اتنی گرمی ہے، اور بیمار آتا ہے تو جو 104 کا بخار ہے، بخار کا کہاں وجود ہے؟ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، لیکن انہوں نے ان فتنوں کے خلاف کام کیا۔ یہ فتنے بھی مسلمانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے ختم نبوت کا دفاع، ضروری ہے صحابہ کرام کا دفاع، اہل بیت پاک کا دفاع، حدیث کا دفاع، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اخلاص 6 تاریخ کو ملتان میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، میری درخواست ہے آپ سارے اس میں شامل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کرو، جائیں گے انشاءاللہ، اور اکیلے نہیں، وہ تو جاؤ گے 10 20 جس کو اللہ نے پیسے دیے پوری بس کرائے پہ لو، آنے جانے، آؤ بھائی بیٹھو وہاں چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے چلتے۔ ہم لوگ اپنے لیڈروں کا تحفظ کرتے ہیں، ہم اپنے آقا کا تحفظ کرتے ہیں، ان سے کوئی گلہ نہیں کرتا۔ پارٹی لیڈر میرا اس کے خلاف کیا ہے، روزانہ اسمبلیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہے، جلسوں میں ہو رہی ہیں، اور کیا ہو گیا؟ میرے لیڈر کو برا کہا، تمہارے لیڈر کو برا کہا، تمہیں دکھ پہنچا، میرے شفیع، میرے آقا، میرے لیے سب کچھ، ہمارے تو سب کچھ ہمارے نبی ہے، ان کے لیے میں میری جان حاضر، میں ان کے لیے قیمہ ہو جاؤں تو میری سعادت ہے، وہ میرے آقا ہیں، مجھ سے مت گلہ کرو، کوئی ہم سے گلہ نہ کرے۔ تم اپنے ناموس کا تحفظ چاہتے ہو، تمہاری ناموس کیا چیز ہے؟ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، یہ کائنات ان کے صدقے قائم ہے، پیدا ان کے صدقے۔ بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں اگر تجھے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار۔ اس ہستی کے لیے ہم بغیرت نہیں بننا۔ کوئی رشتہ دار ہو، صحابہ نے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر سے بیٹا جب مسلمان ہوئے تو بدر میں وہ مخالفین کے ساتھ تھے، تو
تو ابا جان کو عرض کرنے لگا ابا جان بدر میں میری تلوار کے زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے اس لیے تلوار نہیں چلائی کہ آپ میرے ابا ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا میرے بیٹے خدا کی قسم اگر اس دن تو میری تلوار گردن کاٹ کے رکھ دیتا کہ تو حضور کے خلاف آیا۔ یہاں رشتے نہیں، یہاں کسی کا لحاظ نہیں، لیڈری لوڈری نہیں، حضور کے ذات کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے؟ غیرت اپنے اندر ڈالو، ہر جگہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاؤ، اپنے گھروں پر کتبے لگاؤ، اپنے سینوں پر لگاؤ اور بتاؤ ہم حضور کے غلام۔ اور کوئی کانا دجال جو انسانی شریف نہیں تھا، اگر مائیں بہنیں نہ سنتی تو اس خبیث کی باتیں تو میں سناتا۔ وہ تو کمینہ کائنات، ذلیل کائنات، خبیث کائنات تھا، اور رذیل شریف آدمی نہیں تھا۔ ولی ہونا پیغمبر دور کی بات، شریف اس کو تو اپنا سرتاج مانتے ہیں۔ بے غیرت، بے شرم، بے حیا کوئی بھی ہو ملعون ہے جو اس کا پیروکار ہے، لعنتی ہے۔ چھپا ہو کوئی مردود یا ظاہر ہو، جو بھی اس کانے دجال کا پیروکار ہے، اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے وہ پہلے درجے کا ملعون ہے، ملک کا بھی دشمن ہے اسلام کا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ جملے عاشق رسول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ یہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ یہ بات سب نوٹ کر لیں، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، آقا کی ذات اقدس پہ کوئی حرف برداشت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، ساری دنیا رکھے۔ میں تو حیران ہوں یہ عیسائی دنیا پر، یہ ناموس رسالت کے قانون کے پیچھے پوپ اور یہ پڑے ہو ظالموں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تحفظ ہے۔ یہ ناموس رسالت بل ہے، صرف ناموس محمد پاک نہیں ہے، ہر رسول کا تحفظ ہے۔ اور وہ ان قادیانیوں کے ساتھ، اس مرزے کے ساتھ اس کو پناہ دی ہے۔ او عیسائی دنیا، ذرا مرزے دجال کی تحریریں تو اپنے نبی کے بارے میں پڑھو، ان کے نانی اور دادیوں کو اس نے کیا کہا، ملعون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بکواس کیے۔ اتنے بے شرم و بے غیرت ہو گئے اور ان کو پال رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو کہ یہ ختم کرو۔ تم ختم ہو جاؤ گے، ناموس رسالت ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں یہ سب نوٹ کرو۔ اللہ وانا حبیب اللہ، حضور صلی اللہ علیہ فرما، آگاہ رہو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس میں آپ کے لیے میرے لیے ایک محبت کا پیغام ہے، آؤ میرے ساتھ جوڑ جاؤ، میں اللہ کا حبیب ہوں، آؤ میرے غلامی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیار ہے، اور دشمن کے لیے وارننگ ہے۔ سن قادیانیہ، سن مردودہ، سن کافرہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، وہی تجھ سے انتقام لے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا دشمن ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، اللہ اسے ضرور خوار کریں گے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوغات ہیں ہمارے پاس، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آخرت یاد دلا رہے ہیں۔ کیا وزن اعمال ہوگا، کہیں وہاں ہار نہ جاؤ، وہاں کہیں پٹ نہ جاؤ، ابدی خسارہ نہ ہو جائے، ترازو کا پلڑا۔ اور اس پر حضرت نے جو حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، تو وہ ذکر اللہ پر ہے۔ اور ہمیں یہ اکابر اولیاء اللہ سے واصل کرنے کے لیے بڑے بڑے ہیرے جواہرات دے رہے ہیں۔ اب یہ اتنا آسان نسخہ ہے پڑھنے میں۔ فرمایا کلمتان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو کلمے،
صرف 2 حبیبتان الی الرحمن، ان پر بہت ہمارے اکابر نے لکھا ہے رحمان کو پیارے ہیں، سبحان اللہ، رحمان کو پیارے ہیں، رحمان نام لیا، رحمان کو پیارے ہیں، رحمان میں بہت وسعت و برکت ہے، رحمان کو پیارے ہیں۔ تو خیال آتا ہے کہ یہ جب رب کو اتنے رحمان کو پیارے ہوں گے تو اس کا پڑھنا تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بچہ پڑھ سکتا ہے، جوان پڑھ سکتا ہے، بوڑھا پڑھ زمیندار ہر کوئی۔ اور آگے اس کا فائدہ اور کیا ہوگا؟ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کیونکہ باب یہ لائے ہیں وزن اعمال پر، اس کے مناسبت سے ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بہت وہ جو تول ہوگا اس کے اندر پلڑے میں بہت بھاری ہوں گے۔ حدیث بطاقہ آپ نے پڑھا سنا کہ ایک پرزہ آئے گا ایک شخص کے لیے اور اس کا وہ گھبرائے گا، میں تو گیا، میرے تو گناہ اتنی زیادہ ہیں، ایک اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ آئے گا جو پلڑے کو جھکا دے گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کیا کرو، سب پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ قدس سرہ، حضرت نے پہلی حدیث تصحیح نیت پر، اخلاص پر، اور آخری ذکر پر کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے جاؤ۔ تو یہ اسی طرح کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ درود اور سلام ہے، اس میں بھی بڑا وزن ہے، اس کو بھی پڑھا کرو، یہ بھی پڑھا کرو، وہ بھی پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، میرے عزیزوں کو اللہ تعالیٰ نوازے، اس مدرسے کو بھی نوازے۔